साइम भाई आपके बरक्स हैं आदल साहब, बहुत बहुत कम गु और मुतीन। छुपे रुस्तम हैं, खामोशी से काम कर जाते हैं, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं मानती, सीमी हंसते हुए बोली। फिर कहने लगी, बहरहाल आप तैयार हो जाइए, हम लोग अभी आते हैं। बेहतर है, तालूत ने कहा। वो तीनों मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। तालूत शरारत अमेज अंदाज में मेरी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। क्यों, बहुत खुश हो? साइम भाई, आदिल साहब क्या समझे? ओहो, मैं भी हंस पड़ा। फिर हम तैयारियां करने लगे। तीनों लड़कियां भी आ गई, उनके साथ दो लड़के भी थे जो सूरत से ही अहमक मालूम होते थे। ये कौन है? तालूत ने पूछा। आलम साहब, मेरे फुफीजाद भाई। सीमी ने एक लड़के का तारुफ कराया और वो कोट का कॉलर दुरुस्त करने लगा। और ये शहजाद साहब है, मेरे मामूजाद भाई। छुट्टियां गुजारने यहाँ आए हैं। हमारे साथ चल रहे हैं? जी हाँ, उन्होंने इजाजत ले ली अम्मी जान से। सीमी का लहजा खुशगवार नहीं था। परवाह ना करें, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा, और मैंने हमदर्दी से इन दोनों बेवकूफों को देखा। शामत आ गई थी बेचारों की। बड़े खुश नजर आ रहे थे। तालूत की शानदार कार ही में सफर की ठहरी। मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया। तालूत मेरे बराबर बैठ गया। इसके नजदीक आलम साहब बैठ गए थे। अगली सीट पर तीनों लड़कियां और शहजाद साहब थे जो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मुसरत उनके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। तालूत ने उनकी कफियात नोट की थी, लेकिन वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराता रहा था। दाएं तरफ मोड़े साइम भाई, रास्ते में सीमी ने कहा। फिर कुछ सोचते हुए बोली, हम जुबीफाल चलेंगे। रूही, मेरा ख्याल है तुम आगे चली जाओ और साइम भाई को गाइड करो। आप यहाँ आ जाइए आदिल साहब। तालूत आंखें बंद करके मुस्कुराया और मैंने कार रोक दी। तब आलम साहब उतरकर खड़े हो गए। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो पीछे सीमी के बराबर चले जाएं, लेकिन सीमी ने नाम लेकर तालूत को पीछे बुलाया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। तालूत सीमी के बराबर बैठ गया। रूही मेरे पास आ गई और आलम साहब खिड़की के नजदीक बैठ गए। मैंने कार फिर आगे बढ़ा दी। आलम साहब का मुंह बन गया था। शहजाद मियाँ भी खुश नहीं थे। रूही मुझे सिमतें बता रही थी और इसने नाक सुकोड़ कर कहा, अल्लाह, सिरक कर बैठी आलम भाई, आपके जिस्म से सिरके किसी बदबू आ रही है। आप साल में कितनी मरतबा नहाते हैं? जी, आलम साहब उखला गए। मैं कहती हूँ सिरक कर बैठिए, गिरे पड़ रहे हैं। रूही ने डांट कर कहा और आलम साहब सहम गए। बाकी सब लोग खामोश थे। सफर बहुत तवील नहीं था। जुबीफाल वही था जो हमें हमारे होटल से नजर आया था। बहरहाल खूबसूरत इलाका था, मौसम भी बेहद हसीन था। कार एक जगह खड़ी कर दी गई और सब नीचे उतर गए। जलालाबाद कुदरती मनाजर से मालामाल है, लेकिन अभी यहाँ ऐसी तफरीह गाहें नहीं है जहाँ खास तौर से वक्त गुजारा जा सके। ताहम ये खूबसूरत जगह है। आपकी स्टेट कैसी है आदिल साहब? सीमी ने तालूत के साथ आगे बढ़ते हुए कहा। आसमान को छूते हुए पहाड़, बर्फ से ढके हुए और सफेद बर्फ के पिघलने के बाद जमीन पर नजर आने वाली सबज घास के तवील और हमवार मैदान, बर्फ की सफेदी सबज जमीन पर चमकती हुई, और इनके दरमियान आबाद एक छोटी सी दुनिया, खुशहाल और मुतमईन। मेहनत कश लोग सुर्ख सफेद आसूदगी की सांसें लेते हुए। हमारी दुनिया महदूद है, हम अपने आप में खुश हैं। तालूत ने मंजर कशी करते हुए कहा, और सीमी की आंखें ख्वाबों में खो गई। आपको देखकर इस दुनिया का एहसास होता है, सीमी ने कहा, लेकिन मैंने अपनी दुनिया में हमेशा एक कमी महसूस की है, सिर्फ अपने लिए। तालूत ने कहा, बस अल्फाज नहीं दे सकता इस एहसास को, ना इन दोनों वो एहसास बाकी रहा है। इस वक्त से जब एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में सफर किया था, अफसोस कि हम बुआ को ना ले आए। तालूत मुस्कुराते हुए बोला, और सीमी जो तालूत की बातों से किसी कदर संजीदा हो गई थी, अचानक हंस पड़ी। बुआ की तो जान पर बनाई थी, अगर आप जरा सी बरहमी का इजहार करते तो उनका तो हार्ट ही फेल हो जाता। आखिर को क्यों, बुआ की हालत कैसे हो गई? क्या उन पर डांट पड़ी थी? नहीं, डांट वगैरह तो नहीं पड़ी। किसी को मालूम भी नहीं कि उन्होंने ट्रेन में आपसे क्या बदतमीजी की थी। बस उन्हें जो ही मालूम हुआ कि आप इतने बड़े शहजादे हैं और अब्बा हुजूर आपकी इस कदर इज्जत करते हैं, तो उनको खौफ के दौरे पड़ने लगे। उन्हें खतरा था कि आप अब्बा हुजूर से उनकी शिकायत ना कर दें। आपकी क्या कैफियत हुई हमारे बारे में मालूम करके? तालूत ने कहा, और सीमी चौंक कर अकब में देखने लगी। मैं जानबूझकर पीछे रह गया था। रूही और नुसरत मेरे साथ थी। अलबत्ता आलम और शहजाद सीमी वगैरह से सिर्फ चंद कदम के फासले पर थे। सीमी के मुड़कर देखने पर तालूत ने भी पलट कर देखा। आलम और शहजाद को देखकर उसकी तेवरियां चढ़ गईं, लेकिन जुबान से कुछ न कहा और बोला, आइए इन पत्थरों पर बैठे सीमी साहिबा, बड़ा खूबसूरत मंजर है। उसने नदी किनारे पड़े हुए पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं भी नजदीक पहुंच गया। पत्थर दूर दूर तक बिखरे हुए थे। सीमी और तालूत नजदीक नजदीक के पत्थरों पर बैठ गए। उनमें से सिर्फ चंद गज के फासले पर आलम और शहजाद बैठ गए। मैं नुसरत और रूही के साथ दूसरी तरफ मुड़ गया। सीमी ने तालूत की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। तालूत भी खामोश बैठा रहा। कई मिनट गुजर गए। वो इस तरफ ढलान में क्या है? तालूत ने पूछा। कुछ नहीं, बस सब्जा है, नीचे चीड़ के दरख्त हैं, आइए देखें। तालूत उठ खड़ा हुआ। सीमी भी उठ गई। इसके साथ ही आलम और शहजाद ने भी उठने की कोशिश की, और मैंने उनके चेहरों पर बदहवासी देखी। वो उठने के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन पत्थरों ने तो जैसे इन्हें दांतों में दबा लिया था। तालूत इत्मीनान से सीमी का हाथ पकड़े पकड़े आगे बढ़ गया, और वो दोनों बेवकूफ बुखलाए हुए अंदाज में जोर लगाते रह गए।
وہ شرم کی وجہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے، البتہ کئی بار ان کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل گئی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، تعلق کام کر گیا تھا، لیکن میں نے نصرت اور روحی کو اس طرح متوجہ نہیں ہونے دیا اور انہیں لے کر دوسری سمت چل پڑا۔ دور جاتے ہوئے میں نے 2-3 بار پلٹ کر دیکھا، دونوں جوان پتھروں سے جان چھڑانے، لیکن ان کی ٹیری مٹیری ٹانگیں سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں دل میں ہنستا ہوا آگے بڑھتا رہا اور جھرنے کے دوسری سمت آ گیا۔ عادل صاحب کے مقابلے میں آپ سنجیدہ ہیں سائن صاحب، کیا بات ہے؟ نصرت نے کہا۔ میں خود کو اس کا بزرگ سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ گویا 20 دن بڑے آپ ہیں، یہی سمجھ لیں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن کیا در حقیقت نواب آف شادیہ کی 120 بیویاں ہیں؟ 121 کہیے، بڑی عجیب بات ہے۔ دادا جان قبلہ کی 211 بیویاں تھیں، ہمارے خاندان میں یہی رواج ہے۔ تو یہ شادیاں کتنی عمر سے شروع ہو جاتی ہیں سائن صاحب؟ پہلی شادی کی تقریباً 22 سے 26 سال تک کی عمر تک، اور اس کے بعد انسان خود مختار ہوتا ہے۔ بعض اوقات 4 شادیاں ایک ہی دن میں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک نکاح سے فارغ ہو کر دوسرے نکاح کو چلے جاتے ہیں، پھر 4 دلہنیں رخصت ہو کر آتی ہیں۔ میں نے پوری سنجیدگی سے کہا اور لڑکیاں ہنس پڑی۔ اتنی ساری بیویوں کی موجودگی میں خود نواب صاحب کا کیا حشر ہوتا ہے سائن صاحب؟ کیوں؟ خوش و خرم رہتے ہیں؟ آپ بھی اتنی شادیاں کریں گے؟ میں کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا اور لڑکیاں میرے ذومین جملے پر بکھلا گئی۔ ہمارا مطلب ہے کہ آپ بھی تو، اور دراصل آپ ہمارے ہاں کی روایت سے واقف نہیں ہیں۔ اتنی شادیاں صرف وہ کرتا ہے جو مستقبل کا حکمران ہوتا ہے، میں اور عادل حکمران نہیں ہیں۔ ریاست کی حکومت ہمارے بڑے بھائی کو ملے گی۔ اوہو، روحی نے کہا۔ کافی دیر تک دونوں لڑکیاں ہم سے دلچسپ گفتگو کرتی رہیں اور میں انہیں گھستا رہا۔ پھر تالوت کو واپس آتے دیکھ کر میں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تالوت میرے قریب آ گیا، اس کے چہرے پر کوئی خاص بات نہیں تھی، بس سپاٹ سا چہرہ تھا۔ کیا خیال ہے سائم، واپس چلیں؟ چلو، میں نے کہا اور تالوت گردن اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ارے وہ شہزاد صاحب اور عالم صاحب کہاں ہیں؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، روحی نے اشارے سے بتایا۔ آؤ ہم سب ان کی دونوں کی طرف چل پڑے۔ وہ پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے پیتل کی طرح زرد تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنے جسم اچکانے لگتے، پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، لیکن دونوں بڑے صابر تھے، ابھی تک ان کے حواس قائم تھے، انہوں نے چیخنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چلیے واپس چلیں، سیمی نے کہا، اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر عالم بکھلائے ہوئے انداز میں بولا، نہ جانے کیا ہوا ہے، نہ جانے ہم سے اٹھا نہیں جا رہا۔ چلیے واپس چلیں، سیمی نے کہا، اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر عالم بکھلائے ہوئے انداز میں بولا، نہ جانے کیا ہوا ہے، نہ جانے ہم سے اٹھا نہیں جا رہا۔ جی؟ تالوت نے تعجب کا مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، جب سے کیا قصہ ہے سیمی صاحبہ؟ پتہ نہیں، سیمی بیزاری سے بولی، پھر ان کی طرف رخ کر کے کہنے لگی، بہتر ہے آپ تشریف رکھیے، ہم چلے۔ مگر سنیے تو صحیح مس سیمی، خدارا ہمیں اس مصیبت میں چھوڑ کر نہ چاہیے۔ تو پھر چلیے، سیمی تنک کر بولی، اور وہ دونوں پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اس بار آسانی سے اٹھ گئے۔ میں نے ایک گہری سانس لی تھی، وہ دونوں بکھلائے ہوئے انداز میں جھک کر پتھروں کو جھانک رہے تھے۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، عالم نے شہزاد سے کہا۔ آئیے عادل صاحب، سیمی نے بیزاری سے کہا، اور پھر واپسی کا سفر طے ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں واپسی پر سب خاموش سے تھے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا، ہم سب نے منہ ہاتھ دھوئے اور کھانے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ہماری خاطر مدارات میں آج بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے گی تھی۔ مجھے اب تک تالوت سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ بہرحال کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں آگے، میں نے پھرتی سے دروازہ بند کر کے تالوت کی گردن تھام لی۔ ہاں محترم، اب بتاؤ کیا رہا؟ یار عرب کچھ بھی نہیں رہا، یقین کرو، وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ لڑکی بے پناہ الجھی ہوئی ہے، اس نے کھل کر بات ہی نہیں کی۔ مجھے جتنا تجربہ ہے میں نے سب استعمال کر ڈالا۔ بعض اوقات صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، لیکن وہ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہے، اس نے کسی جملے کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، بس کان کے پاس سے نکال دیتی تھی، چہرہ سپاٹ رہتا تھا۔ اوہو، تو پھر تم نے کیا اندازہ لگایا؟ صرف ایک کہ شمشیر الدولہ کا رنگ پکا ہے، اور چونکہ اس کا باپ مجھے اس کے حوالے کر گیا ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ بد اخلاقی سے بھی پیش نہیں آنا چاہتی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ چلے یہاں سے، میں نے کہا۔ چلنا تو ہے، لیکن ذرا ان شمشیر الدولہ کو بھی دیکھ لیا جائے، آخر ہیں کیا بلا؟ تالوت نے کہا۔ تمہاری مرضی، تم سناؤ، تالوت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ 2 تھیں، کسی سے بھی اظہار عشق نہ کر سکا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خیر، وقت برباد کیا ہے تو ڈراپ سین بھی دیکھتے چلیں، نواب شمشیر الدولہ سے ملاقات کرتے ہی یہاں سے واپس چلیں گے، تالوت نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ شام کو 5 بجے نواب جلال الدین واپس آ گئے۔ آتے ہی وہ ہم دونوں سے ملے، بے حد معذرت کی، دن کے بارے میں پوچھا کہ کیسا گزرا۔ میں نے، تالوت نے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ نواب صاحب ہم سے تھوڑی دیر کی اجازت لے کر صرف غسل کرنے گئے، اس کے بعد رات کے کھانے تک وہ ہمارے ساتھ رہے، پھر جب ہم سونے کے لیے تیار ہوئے تب وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ تالوت کچھ بیزار سا نظر آ رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ وہ اب یہاں زیادہ دیر نہیں رکے گا۔ مجھے بھی کوئی خاص لطف نہیں آ رہا تھا، بڑا پرتکلف ماحول تھا۔ اگر شمشیر الدولہ مناسب آدمی ہوا تو، میں نے بستر پر لیٹے لیٹے پوچھا۔ ٹھیک ہے، سیمی سے شادی کر کے عیش کرے پھر، تالوت نے جواب دیا، اور اگر مناسب نہ ہوا تب ہم اس خوبصورت لڑکی کو اس بدصورت ذوق کا احساس دلا کر یہاں سے نکل چلیں گے۔ بہرحال ہمیں اس سے کیا لینا ہے، ویسے کم از کم ایک صنف کا اور تجربہ ہوا۔
یعنی یہ بے ذوق لڑکیاں ہوں پہلے ہی سے عشق زدہ ہیں۔ تالوت نے منہ بناتے ہوئے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ کافی دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ تالوت آئندہ کے پروگرام بنا رہا تھا، پھر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسرا دن حسب معمول تھا، لیکن ناشتے کی میز پر نواب جلال الدین نے ہمیں بتایا کہ ریاست الوری کے نواب زادے شمشیر الدولہ آج دن کے 11 بجے آ رہے ہیں۔ وہ آپ کی طرح شہزادے تو نہیں ہیں عادل میاں، لیکن خاندانی لوگ ہیں۔ نواب اصغر الدولہ میرے بچپن کا دوست ہے، بڑا دلچسپ انسان ہے، انتہائی نفیس شخصیت کا مالک۔ دراصل میری لڑکی سیمی بچپن سے ہی اس کے بیٹے سے منسوب ہے۔ آپ کو یہ سب باتیں عجیب لگتی ہوں گی، بس ہمارے ہاں کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بس ہمارے ہاں کے ایسے ہی دستور ہیں۔ بڑی مسرت ہوئی ہے سن کر، ہم بھی ان کا استقبال کریں گے، عادل نے فراغ دلی سے کہا۔ شمشیر کی پوری زندگی یورپ میں گزری ہے، نہ جانے کیا بن گیا ہوگا۔ میں نے جس وقت دیکھا تھا صرف 12 سال کا تھا، 14 سال کے بعد وطن واپس آ رہا ہے۔ او ہو، تالوت نے تعجب سے میری طرف دیکھا، پھر نواب صاحب سے بولا، تو کیا یورپ سے واپسی کے بعد وہ پہلی بار یہاں آ رہے ہیں؟ ہاں بھائی، یہاں کچھ دن قیام کرے گا، ہم میں سے کوئی اس سے ملنے بھی نہیں جا سکا، اور پھر اس سے واپس آئے ہوئے صرف 20 روز ہوئے ہیں۔ خوب، تالوت نے گردن ہلائی۔ ناشتے کے بعد جب ہم کمرے میں پہنچے، تالوت نے معنی خیز انداز میں کہا، آپ کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ صاحبزادی بھی 14 سال کے بعد اسے دیکھیں گی، گویا کسی نزدیکی عشق کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ ہماری دنیا عجیب ہے تالوت، وہ مشرق اور پھر مشرق کی لڑکیاں ایک ذرا سے لگاؤ پر زندگی وار دیتی ہیں۔ عجیب بات ہے، تاہم ذرا میری سمجھ سے باہر ہے، تالوت نے کہا۔ ٹھیک 11 بجے محل کے دروازے سے نواب صاحب کی کار داخل ہوئی۔ یہ کار اسٹیشن گئی تھی۔ کار کے پیچھے نواب صاحب کی پوری فوج تھی۔ خود نواب صاحب ہمارے پاس دعوت دینے آئے تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ شمشیر الدولہ کے استقبال کو پہنچ گئے۔ کار پورچ میں رکی اور ڈرائیور نے دروازہ کھولا، تب کار سے بھاری بدن اور پستہ قد کا ایک لنگور برآمد ہوا۔ شانوں تک بکھرے ہوئے بال، تھوڑی تک کلموں میں نیچے جھکی ہوئی مونچھیں شامل تھی۔ آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک لگائے ایک نہایت نفیس و قیمتی رسوب میں محبوس تھا۔ اس کے پیچھے 3 بدماش ٹائپ کے لوگ اترے۔ ان میں سے 2 کے چہرے پر زخموں کے گہرے نشانات تھے۔ سوٹ ان کے بھی اعلیٰ درجے کے تھے، لیکن مانگے کے معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے نواب جلال الدین کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر زیادہ خوشگوار تاثرات نہیں تھے۔ لنگور نما آدمی نے دانت کھول دیے، بھیڑیوں جیسے دانت جو قطار میں جمے ہوئے تھے۔ ہیلو انکل، ہیلو آنٹ۔ وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہوا ان کی طرف لپکا اور نواب صاحب نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ او ہو، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور نواب صاحب سے لپٹ گیا، بالکل اپنے باپ کی طرح موٹا تازہ۔ کیوں بیگم؟ نواب صاحب نے بیگم کی طرف دیکھا اور لنگور نے چھوڑ دیا۔ اس نے گھور کر بیگم صاحبہ کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کی طرف چھپٹا۔ اوہ، اس نے بیگم صاحبہ کو بازوؤں میں بھر لیا اور بیگم صاحبہ کا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا۔ شیمی کہاں ہے آنٹ؟ ان میں سے کون سی شیمی ہے؟ اس نے لڑکیوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا سیمی کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، وہ نصرت اور روحی کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ آؤ، نواب صاحب شاید اس کی نیت بھانپ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مضبوطی سے شمشیر کا بازو پکڑ لیا۔ او انکل، شیمی میرے ریسیپشن کو نہیں آئی، لنگور نواب صاحب کے ساتھ گھسٹتے ہوئے بولا۔ ان سے ملو، تمہیں ایک بہت بڑی شخصیت سے ملاؤں۔ نواب صاحب اسے تالوت کے سامنے لاتے ہوئے بولے۔ بڑی شخصیت؟ یہ کون ہے؟ شمشیر نے کہا۔ شہزادہ عادل، شہزادہ سائم، ایک بہت بڑی ریاست کے شہزادے۔ نواب صاحب نے تعارف کرایا۔ ہماری ریاست سے بھی بڑے؟ شمشیر نے کہا۔ ہاں، اتنے بڑے کہ شاید تمہاری پوری ریاست کی قیمت یہی کھڑے کھڑے ادا کر دیں، نواب صاحب نے جواب دیا۔ ہیلو، تالوت نے آگے بڑھ کر کہا اور شمشیر نے سیاہ چشمہ اتار کر اسے دیکھا، پھر چشمہ آنکھوں سے جما کر دانت نکالتے ہوئے بولا، ہیلو۔ اس نے تالوت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ کسی گینڈے کی طرح طاقتور تھا وہ، لیکن اچانک اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر وہ ایک طرف جھک گیا، تب تالوت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہیلو، اس نے میری طرف دیکھا لیکن ہاتھ ملانے کی جرت نہیں کی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ میں نے بھی خوش اخلاقی سے سرہم کیا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا۔ او انکل، میرے فرینڈ سے ملیے، یہ نائرے ہے، یہ پیڈرو دی نائٹ اور یہ ایڈگر، بہترین دوست ہیں میرے۔ ہم لوگ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ہوں، نواب صاحب نے گردن ہلائی، لیکن یہ سب تو مقامی باشندے معلوم ہوتے ہیں۔ او، لنگور نے کہا، ہم نے یورپ میں ایک دوسرے کے نام بدل دیے تھے، وہاں ہم انہیں ناموں سے پہچانے جاتے تھے انکل۔ جانتے ہیں ان لوگوں نے میرا کیا نام رکھا تھا؟ میں فلورنس، نائڈے نے پیار سے دہرایا۔ لیکن اب تو تم وطن واپس آ چکے ہو، نواب صاحب نے واپس پلٹتے ہوئے کہا۔ او ڈیئر انکل، یہاں کی فضائیں کیسی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ میں آ گیا ہوں انکل، لیکن یہاں زندہ نہیں رہ سکوں گا، جی چاہتا ہے گولی مار دوں ان سب گدوں کو، نہ جانے یہاں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں ڈیئر پیڈرو؟ آف کورس، پیڈرو نے کوٹ کے اوپر اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ نواب صاحب کچھ نہ بولے، لیکن ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور مجھے ہنسی آ رہی تھی، اور تالوت بھی دلچسپ نگاہوں سے اس پورے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ بہرحال صاحب اندر پہنچ کے محل کا ایک حصہ شمشیر الدولہ کے لیے سجایا گیا تھا۔
انہیں وہیں لے جایا گیا۔ نواب صاحب کے اشارے پر سیمی وغیرہ زنان خانے کی طرف چلی گئی تھی۔ ہم دونوں البتہ شمشیر الدولہ کے ساتھ ان کی رہائش گاہ تک آئے تھے۔ نواب صاحب کے چہرے پر سخت بے چینی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ برداشت کیے ہوئے تھے۔ آپ کی کوٹھی بہت خوبصورت ہے انکل، لیکن اس کے کچھ حصوں سے قدامت پرستی کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنا مائنڈ کیوں نہیں بدلتے انکل؟ اگر آپ نے یہ کوٹھی مجھے دے دی، میرا مطلب ہے شیمی کو دے دی، تو میں اس کا ڈیزائن بدل دوں گا، اس کو ایک دم تبدیل کر دوں گا۔ کیوں ایڈگر؟ آف کورس باس، میں اس کا ڈیزائن پیرس کے آرکیٹیکٹ سے بنوا دوں گا، ہی از مائی فرینڈ۔ اچھا اب تم آرام کرو، دوپہر کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔ آئیے عادل میاں، آئیے سائم میاں، انہوں نے کہا۔ او آپ لوگوں سے پھر ملاقات رہے گی، ویسے آپ لوگ کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ تفصیلی ملاقات پر بتاؤں گا، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور گردن ہلاتا وہ واپس پلٹ پڑا۔ نواب صاحب نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا اور ہم اس حصے سے باہر نکل آئے۔ مجھے افسوس ہے سائم میاں، آپ لوگوں کو یقیناً کوفت ہوئی ہوگی، راستے میں نواب صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اوہ نہیں نواب صاحب، بہرحال وہ آپ کے مہمان ہیں، جس طرح آپ کے لیے اسی طرح ہمارے لیے۔ ہاں اگر ہمارے یہاں قیام سے آپ کو کوئی تکلیف ہو تو تکلف نہ کریں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، طالوت نے کہا۔ مجھے شرمندہ نہ کرو بیٹے، نواب صاحب نے کہا اور تیز سے آگے بڑھ گئے۔ طالوت انہیں جاتا دیکھتا رہا، پھر مانی خیز انداز میں گردن ہلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ پھر اس نے میری شکل دیکھی اور ہنس پڑا۔ ہیلو مسٹر ایرف، ہاؤ آر یو؟ اس نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا اور مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ ایک بات بتاؤ، میں نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور طالوت سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم نے اسے مسافہ کیا تھا؟ ہاں، طالوت ہنس پڑا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے مسافہ نہیں کیا؟ سمجھدار آدمی ہے، ویسے دوپہر کے کھانے پر دیکھنا۔ مسافے کا اثر تو اب ظاہر ہوگا، ویسے اس نے اپنے ہاتھ کی مضبوطی کا اظہار کیا تھا، لیکن زندگی بھر پچھتائے گا۔ میں نے محسوس کیا تھا، میں ہنستے ہوئے بولا اور ہم دونوں ہنستے ہوئے اندر آ گئے۔ کیا خیال ہے عارف، کیا بیزاری دور نہیں ہو گئی؟ میں نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ سچ مانو تو میں بھی کچھ اکتاہٹ محسوس کرنے لگا تھا، لیکن اس ولایتی بندر کے آ جانے سے اچانک دلچسپیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ عجیب آدمی ہے، ویسے تم نے ایک بات محسوس کی؟ کیا؟ طالوت نے دلچسپی سے پوچھا۔ خود نواب صاحب کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں۔ ظاہر ہے۔ او عارف بس انتظار کرو، یہ خشک سی جگہ تو اچانک لالا زار بن گئی ہے، ابھی تو یہاں دلچسپ کہانیاں جنم لے گی۔ ذرا ان شیمی صاحبہ کا بھی رنگ دیکھنا ہوگا، جو اچانک سیمی سے شیمی بن گئی ہیں۔ طالوت نے ہنستے ہوئے کہا اور میں بھی ہنسنے لگا۔ ہم لوگ واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ طالوت کا موڈ بہت خوشگوار تھا، اس کے ہونٹوں کے گوشے کپ کپا رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ہنس پڑا۔ کیوں؟ میں نے اس کی شکل دیکھی۔ یار اس جگہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہوں گے جہاں یہ دیسی بندر تربیت پاتے ہیں۔ نسل وہ بھی بگڑی ہوئی ہے، لیکن اس حد تک نہیں۔ دراصل یہ تیتر اور بٹیر والی بات ہے۔ یہ لوگ جس معاشرے سے نکل کر جاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، وہاں جا کر یہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتے ہیں۔ ان لوگوں کے چمکدار ماحول کو اپنانے کی کوشش میں یہ اپنا رنگ بھی کھو بیٹھتے ہیں، پھر واپسی پر ان کی یہی حالت ہوتی ہے، میں نے جواب دیا، اور طالوت ہنس پڑا۔ تب تو ایک بار ان ملکوں کی سیر ضرور کریں گے۔ ضرور، تم نے خود فرانس جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا تھا، ورنہ اب تک تو ہم وہیں ہوتے۔ ہاں، اس وقت تک تمہارا نام ایرف اور میرا ٹولیٹ ہوتا۔ طالوت نے ایسے انداز میں کہا کہ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ طالوت کسی خیال کے تحت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیوں، کیا سوچنے لگے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیمی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کیا وہ شیمی بننا پسند کرے گی؟ باتوں سے تو سلیقے کی لڑکی معلوم ہوتی ہے، خود اپنا بھی کوئی ذوق رکھتی ہوگی۔ مشرقی لڑکیاں عجیب ہوتی ہیں طالوت، اگر اس کے والدین نے اسے شیمی بنانا پسند کیا تو وہ انکار نہیں کر سکے گی۔ یعنی اتنے بڑے نواب کی بیٹی اتنی تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے بھی؟ ہاں، یہاں یہی کچھ ہوتا ہے۔ والدین نے اقدار کے نام پر اولاد کی زبان میں تالے ڈال دیے ہیں۔ خاص طور سے لڑکیوں کے لیے ماحول بہت سنگین ہے۔ والدین انہیں پیدا کرنے اور پرورش کرنے کے احسان کا پورا بدلہ وصول کرتے ہیں، اور ان سے بغاوت کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر نئی نسل کو گالیاں پڑتی ہیں، اسے بے غیرت و بے حیا کہا جاتا ہے، اور طرح طرح سے اسے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے، طالوت نے کہا۔ پھر وہ ڈرامائی لہجے میں کہنے لگا، نہیں، میں اس بے زبان حسینہ پر ایسا ظلم کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں پورے زمانے سے ٹکرا جاؤں گا، میں اسے اس کا حق دلواؤں گا۔ سنبھل اے ولایت پلٹ بندر کے تو نے ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ ہم تجھے ولایت کے سمندر میں غرق کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور بے فکر ہو جا اے بے زبان حسینہ کہ ہماری زندگی میں اس لنگور سے تیرا جوڑا نہیں لگایا جا سکتا۔ بس، میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر فلم کمپنی والوں نے تمہارے یہ ڈائلاگ سن لیے تو تمہیں فلم بقرے دا پتر کے لیے ولن منتخب کر لیا جائے گا۔ یہ فلم کمپنی کیا ہوتی ہے؟ طالوت نے تعجب سے پوچھا۔ بس ہوتی ہے، ہمارے ہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کے خواب دیکھا کرتے ہیں۔ شکر ہے کہ یہاں آ کر تم نے کوئی فلم نہیں دیکھی، ورنہ پہلے میرا سر پیٹ ڈالتے اور پھر اپنا، اور اب تک ہماری کہانی ختم ہو گئی ہوتی۔ یار عارف، اگر یہ بات ہے تو پھر تو تمہاری زیادتی ہے۔ طالوت نے سنجیدہ ہو کر کہا، کیوں؟ اس میں زیادتی کی کیا بات ہے؟ اگر ایسی کوئی دلچسپ جگہ ہے تو تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں دکھائی؟ اوہو، بس کبھی اس کا ذکر نہیں ہوا۔ ویسے جلال آباد میں بھی کوئی سینما ضرور ہوگا، پہلے میں تمہیں فلم دکھاؤں گا، اس کے بعد فلم کمپنی دیکھنے کا وعدہ، ٹھیک ہے؟
وعدہ؟ طالوت نے پوچھا۔ پکا وعدہ، لیکن کب؟ بہت جلد یار، پہلے ان معاملات سے بھی تو نپٹ لیں۔ ویسے فلم کے واقعات ان واقعات سے مختلف نہیں ہوتے، وہاں بھی ہیرو ہوتا ہے، ہیروئن ہوتی ہے، ویلن ہوتا ہے، ویمپ ہوتی ہے، ظالم آسمان ہوتا ہے، بیدار باپ ہوتا ہے، ہمدرد بھائی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور واقعات یوں ہی جنم لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہیرو اور ہیروئن کی شادی ہو جاتی ہے، یا پھر ان میں سے ایک مر جاتا ہے یا دونوں مر جاتے ہیں اور تماشائی آہیں بھرتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے بتایا۔ آہیں بھرتے ہوئے کیوں؟ انہیں اپنے پیسے ضائع ہونے کا افسوس ہوتا ہے۔ نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہو۔ ویسے ایک بات کہہ دوں، اپنی دنیا کی کسی بھی دلچسپ شعبے سے مجھے محروم نہ رکھو، یہی سب کچھ دیکھنے کے لیے تو میں نے اپنی دنیا چھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے اس کہانی کو تو کوئی مکمل کر لو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ کہانی مکمل کرنی ہے، طالوت بولا، اور پھر کسی خیال میں ڈوب گیا۔ دوپہر کے کھانے کی اطلاع ملنے پر ہم دونوں تیار ہو کر باہر نکل آئے۔ ملازمہ ہماری رہنمائی کر رہی تھی۔ ہم کھانے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ شمشیر الدولہ ماں اپنی بٹالین کے موجود تھا، نواب صاحب بھی موجود تھے، لیکن خواتین میں کوئی نہیں تھا۔ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے ہمارا خیر مقدم کیا اور ہم کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ شروع کریں، نواب صاحب نے اپنے سامنے کی پلیٹ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ او انکل، لڑکیاں کہاں ہیں؟ شمشیر الدولہ نے حیرانی سے کہا۔ وہ دوسری خواتین کے ساتھ کھا لیں گی۔ نو انکل، میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں اتنے عرصے بعد وطن واپس آیا ہوں، آپ سب لوگ کے ساتھ اچھا وقت گزارنے، ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ پھر دیکھیے نا، میں شیمی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے نا، ہمیں ایک دوسرے کے عادات و اطوار سے واقف ہونا چاہیے۔ ہی شمشیر شرمائے ہوئے انداز میں ہنسنے لگا۔ نواب صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لیکن وہ برداشت کر گئے۔ تم نے یورپ میں کتنا عرصہ گزارا ہے شمشیر؟ انہوں نے حلیمے سے پوچھا۔ طویل عرصہ انکل، 14 سال۔ اس دوران میں تم وطن کو بالکل بھول گئے؟ او ہو نہیں انکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ سب لوگ اچھی طرح یاد تھے، میں اپنے دوستوں سے آپ کا تذکرہ کرتا رہتا تھا، اور شیمی کا بھی۔ تم سیمی کا نام بھی بھول گئے؟ اس کا نام سیمی ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن مجھے شیمی ہی سویٹ لگتا ہے۔ ہاؤ بیوٹیفل۔ اور پھر میں نے اپنے دوستوں کے نام بھی بدل دیے ہیں۔ آپ نائڈی کو دیکھیے، اس کا نام عبد الجلیل ہے، مگر نائڈی کتنا ہینڈسم ہے۔ پیڈرو، اور ڈیئر پیڈرو، تمہارا پہلا نام کیا تھا؟ او، امنت خان، پیڈرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس، تو انکل اس کا نام امانت خان تھا، اور اپنا ایڈگر دی باز، اس کا نام فضل دین تھا، مگر میں نے اس کو کتنا خوبصورت نام دیا ہے۔ مجھے شیمی پسند ہے انکل، پلیز آپ انٹرفیئر نہ کریں۔ تم یہ بھی بھول گئے شمشیر الدولہ کہ ہمارے ہاں خواتین غیروں کے سامنے نہیں آتی، وہ پردہ کرتی ہیں۔ جلال الدین ہونٹ بیچ کر بولے۔ پرانا بات ہے انکل، ٹائم بدل گیا ہے، یورپ میں عورت لوگ ہوائی جہاز ایروپلین اڑاتا ہے۔ شمشیر الدولہ نے نواب صاحب کی بے وقوفی پر ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن یہ یورپ نہیں ہے، جلال آباد ہے۔ تم نے الوری میں بھی تبدیلیاں کی ہوں گی۔ ایک دم انکل، میں نے ڈیڈی کو نوٹس دیا، ان کو بولا پورا ماحول ایک دم بدل دیں، ورنہ میں واپس یورپ چلا جاؤں گا۔ اچھا، تو تم نے اصغر الدولہ کو ابا حضور کے بجائے ڈیڈی کہنا شروع کر دیا؟ نواب صاحب بولے۔ ابا حضور؟ شمشیر الدولہ ایک دم ہنس پڑا۔ جب ہم چھوٹا تھا تب بولتا تھا، اب ہم کو ڈیڈ بولتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ خود اصغر الدولہ بھی کافی مشکل میں ہے، نواب صاحب بڑبڑائے، اور ہم دونوں ہنسی نہ رک سکے۔ نواب صاحب نے چونک کر ہم دونوں کی طرف دیکھا اور ان کی پیشانی پر ندامت کے قطرے جگمگانے لگے۔ شمشیر الدولہ کی سمجھ میں نہ جانے کیا آیا کہ وہ بھی ہنسنے لگا۔ تب نواب صاحب نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا، اچھا کھانا شروع کرو، وہ لوگ شرماتی ہیں، تمہاری بات اور ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے وہ اجنبی ہیں۔ او، میرے جگری دوست ہیں انکل، گہرے دوست، میں نے ان لوگوں سے آپ کا بہت تعریف کیا ہے۔ آپ ٹھہرے، میں خود آنٹ کو بلا کر لاتا ہوں۔ شمشیر الدولہ نے کرسی کھسکاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بیٹھو، رفن جاؤ، بیگم اور لڑکیوں کو بلا لاؤ، نواب صاحب نے ایک ملازم سے کہا، اور ملازم گردن چکا کر چلا گیا۔ نواب صاحب کے چہرے سے ان کی دلی کیفیت کا اظہار ہوتا تھا، لیکن وہ بے بس تھے۔ شاید اصغر الدولہ ان کا ایسا ہی دوست تھا کہ وہ اس شمشیر کو برداشت کرنے پر مجبور تھے، یا پھر نہ جانے کیا بات تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد تینوں لڑکیاں اور بیگم نواب کھانے کے کمرے میں آ گئیں۔ نواب صاحب نے خاموشی سے کھانے کا اشارہ کیا اور کھانا شروع ہو گیا۔ شمشیر الدولہ تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر کھانوں پر تبصرہ کر رہا تھا۔ وہ خود کو ان کھانوں سے اجنبی ظاہر کر رہا تھا۔ یورپ کے کھانوں کی کیا بات تھی، ایک سے ایک شاندار، ایک سے ایک عمدہ۔ نواب صاحب خاموشی سے برداشت کر رہے تھے۔ میں اور طالوت کافی محظوظ ہو رہے تھے، اور طالوت بار بار سیمی کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن سیمی کا چہرہ سپاٹ تھا، اس سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، جبکہ دونوں لڑکیوں کو کئی بار ہنسی روکنے کی کوشش میں ہنسی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ بہرحال نواب صاحب نے کھانا کچھ جلدی ختم کر لیا۔ لڑکیاں اور بیگم نواب بھی اٹھ گئیں، پھر وہ باہر ہی نکل گئی تھیں۔ آپ لوگ بھی آرام کریں شہزادہ عادل حسین، شام کی چائے پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ چائے کے بعد ہم آؤٹنگ کریں گے انکل، آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے نا؟ شمشیر الدولہ نے پوچھا۔ نہیں، میں مصروف ہوں، نواب صاحب نے خشک سے انداز میں کہا، اور پھر مڑ کے ایک طرف چل پڑے۔ آئیے نواب شمشیر الدولہ، تھوڑی گفتگو رہے گی۔ طالوت نے شمشیر الدولہ کو دعوت دیا، اور پھر وہ چونک کر طالوت کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کسی خیال کے تحت یہ دعوت قبول کر لی
اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں نے تالوت کی شکل دیکھ کر گہری سانس لی تھی، یقیناً وہ شرارت کے موڈ میں تھا۔ ہم کمرے میں آ گئے۔ تشریف رکھیے، تالوت نے کہا اور وہ بیٹھ گئے۔ شمشیر الدولہ کے دوستوں نے سگریٹ سلگا لیے تھے۔ آپ کے بارے میں ہمیں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا، شمشیر نے کہا۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ نواب صاحب؟ آپ کی ریاست کہاں ہے؟ او، وہ ایک چھوٹی سی ناقابل ذکر ریاست ہے۔ کہاں آپ لوگ، کہاں ہم، تالوت نے کہا۔ لیکن انکل پر آپ نے اچھا خاصا روب جما کے رکھا ہے، شمشیر الدولہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ بے شریف اور نیک انسان ہے۔ یہاں آپ کس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں؟ بس ہمارا اور آپ کا سلسلہ ایک ہی ہے، تالوت نے کہا اور شمشیر الدولہ چونک پڑا۔ کیا مطلب کہ آپ سیمی؟ ارے توبہ توبہ، میرا مطلب تھا کہ میں بھی نواب صاحب کا مہمان ہوں۔ سیمی تو آپ کی بچپن کی منگیتر ہے نواب صاحب۔ ہاں، نہ صرف منگیتر بلکہ وہ میرے اوپر جان بھی دیتی ہے۔ یورپ کے 15 سال میں نے اسی کی یاد کے سہارے میں گزارے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں ایڈگر؟ قطعی نہیں، آپ ہر وقت ان کے لیے آہیں بھرتے تھے۔ سرد آہیں؟ تالوت نے چونک کر پوچھا۔ انتہائی سرد، ایڈگر جلدی سے بولا۔ تب تو آپ کو اپنے کمرے ایئر کنڈیشن نہیں کرانے پڑتے ہوں گے۔ میرا مطلب ہے کہ گرمیوں میں۔ کیا آپ ہمارا مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ شمشیر نے تیوریوں پر بل ڈال کر کہا۔ ارے نہیں نواب شمشیر الدولہ، ہماری کیا مجال، تالوت نے جلدی سے کہا۔ میں ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہوں، لیکن میرے ساتھی میرے بارے میں ایک بھی غلط لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ میں شرمندہ ہوں نواب صاحب، آپ کو میرے مذاق سے تکلیف پہنچی۔ دراصل ہم لوگ ہم عمر بھی تو ہیں، اس لیے تھوڑی سی بے تکلفی۔ میں اجنبی سے بے تکلفی کا قائل بھی نہیں ہوں، شمشیر الدولہ نے کہا۔ ہمارے درمیان اب اجنبیت کہاں ہے نواب صاحب، تالوت نے بڑی نرمی سے کہا، لیکن یہ تعارف بھی زبردستی کا ہے۔ بہرحال آپ انکل جلال کے مہمان ہیں، اس لیے مجبوری ہے، لیکن یہاں میری دوسری حیثیت ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں، درحقیقت سیمی کو آپ جیسا ہی شوہر ملنا چاہیے، باوقار شخصیت کا مالک۔ شکریہ، لیکن میں نے محسوس کیا کہ آپ اپنے بارے میں تفصیل چالاکی سے گول کر گئے ہیں۔ فرصت سے بتا دوں گا نواب صاحب، بہت جلد سمجھ لیں گے، تالوت نے مانی ہیز لہجے میں کہا اور شمشیر اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی بے چین نہیں ہوں، اس نے کہا اور اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تالوت میری طرف دیکھ کر گردن ہلانے لگا۔ گھامڑ نہیں عارف صاحب، اچھا ہے ٹل گیا، ذرا نواب صاحب کے خیالات تو معلوم ہونے چاہیے، میں نے کہا۔ او ہاں، کھانے کی میز پر خاصی دلچسپ گفتگو ہوئی تھی، اس کا رد عمل معلوم ہونا چاہیے۔ کیا میں جاؤں؟ جاؤ بھائی، تمہارے اختیارات وسیع ہیں، میں نے مایوسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ تالوت چونک پڑا۔ میں خود تمہاری طرح نظروں سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا، ورنہ میں بھی اس دلچسپ تفریح میں حصہ لیتا۔ ارے تم خواہش تو کرو میری جان، دقت تو یہ ہے کہ تم ابھی تک تکلف کرتے ہو۔ تمہاری جو خواہش ہو بیان کر دیا کرو، میں اگر پوری کر سکوں گا تو کر دوں گا، ورنہ اس کا کوئی دوسرا حل سوچیں گے۔ کیا مطلب؟ اس بار میں نے کہا۔ تم بھی لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونا چاہتے ہو نا؟ فرض کرو چاہتا ہوں تو پھر ہو جاؤ، تالوت نے کہا اور بائیں طرف رخ کر کے آواز دی۔ راسم، شہزادہ عبران، راسم نمودار ہو کر بولا، ذرا شاہوانہ کی اجرت لا دو، مگر جلدی۔ راسم نے گردن جھکائی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ چند ساتھ کے بعد دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے ایک خوبصورت دوشالہ تالوت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ٹھیک ہے، تالوت نے کہا اور راسم چلا گیا۔ تب اس نے دوشالہ کھول کر میری طرف بڑھا دیا۔ اسے کندھے پر ڈال لو۔ جب لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونا ہو تو اسے سر پر اوڑھ لینا۔ کیا واقعی؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ جھوٹ بولا ہے کبھی میری جان؟ تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں نے دوشالہ اوڑھ لیا۔ خوب، اب میرے علاوہ اور کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ میں حیرت سے تالوت کی شکل دیکھ رہا تھا، نہ جانے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں، لیکن تالوت کے لیے سب کچھ ممکن تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ہم دونوں نواب صاحب کی خوابگاہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں تالوت کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ ملازم ہمارے قریب سے گزر رہے تھے، لیکن کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ عام حالات میں ان کے سانس پھول جاتے تھے۔ بہرحال مجھے یقین ہو گیا تالوت کے اس تحفے سے میں بہت خوش تھا۔ تالوت پہلے بھی یہاں کی سیر کر چکا تھا، اس لیے وہ سیدھا نواب صاحب کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ لیکن ابھی ہم دروازے پر ہی تھے کہ اچانک عقب سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ نواب بیگم آ رہی تھی۔ ہم جلدی سے ایک طرف ہٹ گئے۔ نواب بیگم نے خوابگاہ کا دروازہ کھولا اور جو ہی اندر داخل ہوئی، تالوت نے مجھے اشارہ کیا۔ ہم بڑی صفائی سے بیگم صاحبہ کے پیچھے اندر داخل ہو گئے تھے۔ یہ مناسب ہی ہوا کیونکہ بیگم صاحبہ کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا تھا۔ یار، تالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی، کوئی غلط منظر نہ شروع ہو جائے۔ آنکھیں بند کر لیں گے، میں نے جواب دیا، لیکن نواب صاحب کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی، اس لیے سب خیریت رہی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا نواب صاحب؟ بیگم صاحبہ نے پوچھا۔ جی، نواب صاحب نے جواب دیا۔ خیریت؟ کیا آپ خیریت سمجھتی ہیں؟ نواب صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نہیں سمجھی۔ یا سمجھنا نہیں چاہتی؟ برائے کرم مجھے بتائیے، آپ خاصے پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے خود بھی پریشانی سے کہا۔ اگر آپ مضطرب نہیں ہیں بیگم تو ہمیں حیرت ہے، کیا شمشیر کو دیکھنے کے بعد ہمارا سکون برقرار رہ سکتا ہے؟ شمشیر، بیگم صاحبہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، یورپ میں پورے 14 سال گزارے ہیں، 14 سال کم نہیں ہوتے، فرنگیوں کی عادتیں اپنا لی ہیں، اپنے ماحول میں رہے گا تو ایسا ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے تو وہ پاگل معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کہہ رہی ہیں بیگم، جسے اس نے سب کے سامنے بازو میں بھر لیا تھا،
کیا ہمارے ہاں اس سے قبل ایسی کوئی واردات ہوئی ہے؟ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی یہ اس کی محبت تھی، آخر وہ ہمارا بھی تو بچہ ہے۔ سوچنا پڑے گا بیگم، اب ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ اپنی روایات کا جنازہ نکال کر اس مردود کو اپنا لیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں بیگم، آپ کو نہیں معلوم تھوڑی دیر قبل کھانے کے کمرے میں اس نے کیسی فضول گفتگو کی تھی۔ وہ ہمارا وقار ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور وہ دونوں دل میں ہم پر کس قدر ہنس رہے ہوں گے۔ ہمیں خدشہ ہے بیگم کہ نامعقول شمشیر ان دونوں سے بھی فضول گفتگو نہ شروع کر دے۔ ارے آپ تو شمشیر سے سخت ناراض معلوم ہوتے ہیں، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، اب کیا ہوگا؟ قدرت ہم سے کوئی امتحان لے رہی ہے بیگم، اس شخص نے ہمارا سکون چھین لیا ہے، اب بتائیے ہم اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کیسے دے دیں جس نے اس کا نام تک بگاڑ دیا ہے۔ اس کی کوئی بھی بات تو سلیقے کی نہیں ہے، نامعلوم اصغر الدولہ کا کیا حال ہوگا؟ اصغر الدولہ بیٹے پر جان دیتا ہے، اس نے اس کی شخصیت کو ضرور قبول کر لیا ہوگا، بیگم پریشانی سے بولی۔ اور سیمی، کیا اس نامعقول کو پسند کر لے گی؟ سیمی بے زبان ہے، وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود میری بچی ہے، اسے آپ جس کے ثبوت کریں گے اسے قبول کر لے گی اور پوری زندگی گزار دے گی۔ لیکن وہ زندگی ہوگی بیگم، افسوس کہ ہم اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کے دشمن بن گئے۔ خدا نہ کرے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیگم روحانسی آواز میں بولی، اور نواب صاحب نے کہا، ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کریں گے بیگم، اصغر الدولہ ہمارا جگری دوست ہے، ہم اس کی فطرت سے واقف ہیں، اگر ہم شمشیر کو ٹکرا دیں گے تو وہ دوستی کو بلائے طاق رکھ دے گا، اور تم جانتی ہو جلال آباد اس کے ہاتھ رہن ہے۔ اب تو اگر ہم خود کو بیچ دیں تب بھی اس کی رقم واپس نہیں کر سکتے۔ بیگم نے گردن جھکا لی اور طالوت نے مانی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ کچھ سوچئے بیگم، کچھ سوچئے۔ میں کیا سوچوں؟ آپ کی پریشانی دیکھ کر تو میرے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے، اسے قبول کر لیجئے، پھر سب کچھ اس کے حوالے کر کے گوشہ نشین ہو جائیے۔ لیکن اس شخص کو ہم کون سے دل سے قبول کریں گے بیگم؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو بھی زہر دے دیں اور خود بھی زہر کھا کے ہمیشہ کے لیے ان جھگڑوں سے نجات حاصل کر لیں۔ سنیے تو صحیح خدارا، اس طرح نہ سوچیے، ممکن ہے سیمی کو اس کی حرکتیں ناگوار نہ ہو، ممکن ہے شمشیر اسے پسند ہو، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے بیگم؟ نواب صاحب امید و بیم کی کیفیت میں بولے۔ اس کا اندازہ لگا لیا جائے گا۔ وہ کس طرح؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ یہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں کسی نہ کسی طور سیمی کی رائے معلوم کر لوں گی۔ ہمیں امید نہیں ہے کہ سیمی اتنی بدذوق ثابت ہوگی، تاہم ہماری دلی خواہش ہے کہ وہ شمشیر الدولہ کو پسند کر لے تاکہ ہمیں کسی مصیبت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔